हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको सही, दुरुस्त, भरोसे के काबिल खबरें पहुंचा रहा है और आपको इंटरनेशनल मीडिया और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे से बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें, ताकि सही नैरेटिव, सही एनालिसिस भी आप तक पहुंचे। मीडिया स्टार वर्ल्ड ये भी कोशिश कर रहा है कि जहां खबर है वहीं से कोई जानकार मिल जाए, वहां से बात हो, ताकि बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट जैसी हालत हम तक पहुंच जाए, हमारे दर्शकों तक पहुंच जाए। आज एक बार फिर हम अली बाकर आबदी साहब से बात कर रहे हैं। बेरूत में हैं, अलीपुर बेंगलोर से आपका ताल्लुक है और बेरूत में ख़ास तौर पर उस इलाके में जहां बिल्कुल जंग सर पर है, जहां आस पास बहुत से जंग के असरात हैं, वहीं अली बाकर आबदी साहब हैं। और इस वक्त जंग का थिएटर ईरान नहीं बल्कि लेबनान है। बार बार ईरान ये कह रहा है कि कोई भी जंग बंदी होगी तो उसमें लेबनान को शामिल करना होगा, इसलिए लेबनान के हालात को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम समझेंगे अली बाकर आबदी साहब से कि आखिर ये लेबनान की सरकार और इजराइल के बीच में जो बातचीत हो रही है वो कहाँ तक पहुंची, उसके क्या हालात हैं, और ईरान जिस तरह से शर्त बार बार रख रहा है। मैं मुसलसल ऐसी वीडियो देख रहा हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी की तेहरान से, कि वो अल मयादीन टेलीविजन से इंटरव्यूज में बार बार कह रहे हैं कि आपके जो देखने वाले हैं उन्हें मैं भरोसा दिलाता हूँ कि लेबनान को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी जंगबंदी में। तो वहाँ के क्या हालात हैं हम समझने की कोशिश करेंगे अली बाकर आबदी साहब से। आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है इस वक्त जो इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत, वॉशिंगटन से बीच बीच में खबरें आ रही हैं, मार्को रूबियो ने मुलाकात की है दोनों डेलीगेशन से, जो ताज़ा खबर है, आपके पास क्या खबर है इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आदाब। अभी जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं बहुत ही सख्त है काज़मी साहब। एक तरफ तो इसराइल के हमले मुसलसल, किसी दिन भी उसके हमले रुके नहीं हैं, बल्कि इन दिनों में तो पिछले एक हफ्ते से मुसलसल हमले तेज हो चुके हैं, हवाई हमले और उसके साथ साथ जो है क्या ज़मीनी हमले, और बहुत सारे इलाकों को जो है क्या है इसराइल ने जो नज़दीक के बॉर्डर के करीब हैं उनको कब्जा भी किया हुआ है, और इस तरीके से उनको तहस नहस कर रहा है कि बिल्कुल से फिर दोबारा वहाँ पे आबादी न बसाई जा सके। इस सियासत को जो है लेके वो चला है। तो अभी उसने परसों, बल्कि कल की खबर, परसों रात की खबर ये कि वहाँ पे मकबूजा फ़िलिस्तीन और लुबनान के बॉर्डर से तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर के फासले पे एक कला है जिसका नाम कलात अश-शक़ैक़ है। तो उस कले पे बहुत ऊंचाई पे है वो, और एक बहुत ही अहम कला है वो, यानी उस पे जो है क्या है इसराइली फौज पहुंच गई है, उस पर कब्जा किया, और उसके बाद जो है क्या कुछ फोटोज और कुछ वीडियो भी वहां से आए जहां पे उसने इसराइली झंडे को भी वहां पे लगाया है। तो इसके बाद जो है इधर से जो कार्रवाई हो रही है, तहरीक मुकावमत से हिज़्बुल्लाह की तरफ से कार्रवाई जारी है, और ये भी मुसलसल जो है कि अपने ड्रोन से, अबाबिल ड्रोन से, उसके साथ साथ मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। लेकिन उसकी तरफ से जो तबाही है इसराइल की तरफ से, वो तो आम लोगों को, नहते लोगों को, बिल्कुल से बच्चों को, औरतों को, किसी को भी, यानी कोई भी ऐसा जो है क्या उसके नज़दीक मासूम या कोई ऐसा इलाका कि जिसको कहें कि चलो ये फौजी इलाका नहीं है, यहाँ पे वो लोग हैं नहीं, उनको छोड़ दे, नहीं, वो मुसलसल जो है क्या है तबाह करते हुए देहातों को, ज़मीनों को, और जो है क्या है ज़राअत की ज़मीनों को सब तबाह बर्बाद और ताराश करता हुआ वो आगे बढ़ रहा है। इसी के दरमियान इधर से भी कार्रवाई बाकायदा तौर पे जारी है, और इन्होंने भी जो है क्या है तहरीक मुकावमत ने भी जो है क्या है वो हमले किए हैं, और हमलों में जो है क्या है कई इसराइली फौजियों के मरने की खबर, जख्मी होने की खबर, और उसके साथ साथ इस बार जो है क्या टारगेट मकबूजा फ़िलिस्तीन का वो इलाका कि जो है क्या हैफा के करीब तक की बात कही गई है, यानी 40 किलोमीटर तक के इलाके पे हमला किया है हिज़्बुल्लाह ने। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल जाके वहां पे गिरे हैं, और ये तो चल रहा है जंगी हालात का हालात, जो कहते हैं जो है क्या है ग्राउंड में। इसी दौरान बात चल रही है अब डायरेक्ट बात, जबकि जो है क्या कानून में, यहाँ के लुबनान के कानून में ये है कि डायरेक्ट बात करना इसराइल से जुर्म है। उसके बावजूद इन्होंने जो है इस हुकूमत ने कहा कि हम डायरेक्ट बात करेंगे इसराइल से,
امن و امان کی بات ہوگی, صلح کی بات ہو جائے گی, سیز فائر کا ہوگا, پھر اس کے بعد بات دیگر جتنی بھی باتیں ہوں گی یہ چل ہی رہا ہے. تو ابھی یہ دونوں ڈیلیگیشن اسرائیلی اور لبنانی امریکہ پہنچے ہوئے ہیں. امریکہ کی زیر نگرانی سمجھ رہے ہیں یہ کام ہو رہا ہے. تو اس میں جو بات ہوئی ہے تو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیلی ڈیلیگیشن نے لبنانی ڈیلیگیشن کو جو ہے ذلیل و رسوا کیا ہے. سی این این یہ کہتا ہے کہ جس جگہ پہ یعنی میٹنگ ہال میں جب بات ہو رہی تھی تو جیسے یہ لوگ پہنچے ہیں تو اسرائیلی ڈیلیگیشن نے کہا کہ آپ تو ہم میں سے ہیں, وہ ڈیلیگیشن کہاں ہے کہ جس سے ہمیں بات چیت کرنی ہے. یعنی اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ کس حد تک وہ اپنے لوگوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے کیا پھر آگے چل کے جو ہے کیا پریزیڈنٹ پہ بھی جو ہے کیا بڑی بڑی بات کہہ دی کہ پریزیڈنٹ کو کہہ دیا کہ جو ہے کیا بیوقوف گنجا ہے پتہ نہیں کیا کیا. پھر اس کے بعد جب اس نے اپنے لبنانی ڈیلیگیشن نے اپنی باتیں رکھی کہ بھائی جو ہے کیا ہے دونوں میں جو ہے کہ بات چیت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ کو جنگ بند کرنی پڑے گی اور لبنانی زمین کو چھوڑنا پڑے گا اور ان کے جو اسیر کیے ہوئے ہیں لبنانی ان کو چھوڑنا پڑے گا. تو بڑی تیز ہنس کے کہتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہو تم, کس چیز کی بات کر رہے ہو, اور جن جگہوں پہ ہم داخل ہوتے ہیں وہ نکلنے کے لیے تھوڑی داخل ہوتے ہیں, اور تم نے ہمیں جو ہے باقاعدہ پرمیشن دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ماریں, حملہ کریں, اور تم ہی تو کہتے ہو باقاعدہ طور پہ. جی عابدی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دو ڈیلیگیشن کے بیچ میں ملاقات کے دوران اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ جن لوگوں سے بات کرنی ہے وہ تو ہیں ہی نہیں ڈیلیگیشن میں, آپ تو سب اپنے لوگ ہو, تو کیا وہ حزب اللہ کے لوگوں کو ڈیلیگیشن میں امید کر رہے تھے کہ وہ واشنگٹن بات کرنے پہنچیں گے؟ کیا اتنی امیدیں, اتنی توقعات ان کی کیوں اتنی زیادہ ہے؟ نہیں, یہ توقعات نہیں ہے, انہیں بھی پتا ہے کہ بھائی جن سے معاملہ ہے وہ اس طرح کے ہیں بھی نہیں, اب پہنچیں گے بھی نہیں, آئیں گے بھی نہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو ہمارا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں نا ان کو بھی ہم کتنا ذلیل کرتے ہیں. یہ ہے کہ تمہاری قیمت ہمارے نزدیک کتنی ہے, اور تم یہ نہ سمجھو کہ ہم بات کرنے کے لیے تمہارے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو تمہارے طاقت آ گئی, قوت آ گئی اور بڑی جو ہے کیا طاقت ہو گئے ہو. نہیں, وہ جو تمہیں جو ہے ہمیں ذلیل کرنا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو اور یہ جو ہے نا یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں کاظمی صاحب, امریکہ اور اسرائیل خصوصی طور پہ جو لوگ ان کے کشتی میں بیٹھے ہیں نا اس کشتی ہی میں سوراخ کرتے ہوئے انہیں میں لے کے ڈبو دیں گے اس کو, اور ان کو آگے لے جانے کا نہیں ہے. اور اس میں باقاعدہ طور پہ جنگ میں دیکھا, اسی جنگ میں جو ایران کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس حملے میں بخود جو ہے کیا اسرائیل نے بھی, امریکہ نے بھی اور خود گلف ممالک نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ جتنا اس کا ڈیفنس سسٹم لے کے آیا تھا امریکہ, جتنا اس نے اسرائیل کے لیے ڈیفنس میں استعمال کیا اس میں سے 10% بھی جو ہے کیا ہے گلف ممالک کے ڈیفنس میں استعمال نہیں ہوا ہے. وہ اپنے جو ہے کہ بیسس پہ کیا, استعمال کیا بچانے کے لیے تھوڑی بار, اور باقی جو کچھ بھی اس کے لیے کیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے کیا ہے باقاعدہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری کیا ہے ہمارے پاس, تمہاری عزت کیا ہے. یہ ہے اصل مقصد ان کا, اور نہ جو ان کو ذلیل کر کے بتانا ہے بھائی اتنا ہی ہے, تمہاری قیمت ہی یہی ہے اور اس سے آگے نہیں ہے. جس کو بار بار جو ہے کہ تحریک مقاومت یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جس طرح سے ہمارے یہاں ہندی میں استعمال مثال کہتے ہیں نا کاظمی صاحب کی جو ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, یہ عام محاورہ ہے. تو جو لوگ طاقت سے ہی مانتے ہیں ان سے اگر آپ آرام سے بات کرنے جائیں گے یا نارملی طور پہ بات کرنے جائیں گے تو یہ نہیں مانیں گے, اس لیے کہ یہ اینٹ کا جواب پتھر سے چاہتے ہیں. یہ عادی ہو چکے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی جو ہے نارمل بات کرنا چاہ رہا ہے یا جو ہے کیا کوئی صفائی کی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کمزور سمجھتے ہیں. جب وہ کمزور سمجھتے ہیں چاہتے ہیں کہ جو ہے کیا اپنی طاقت و قوت اور تیز کر دیں اس کے اوپر, اور یہ مانتے نہیں ہیں. تو ان کا مقابلہ اینٹ کا جواب پتھر سے جو دیا جاتا ہے اسی کو مانتے ہیں, اور ماننا پڑے گا ان کو, مجبور ہو کے مانیں گے. جس طرح یعنی اب سے پہلے بھی ایران کی طرف سے بھی اب یہ بات کہی جاتی رہی ہے اس جنگ کے دوران, اور حزب اللہ کی طرف سے بھی کہ اب جو ہے جنگل راج کا دور ہے ٹرمپ کے دور میں, اور کوئی انٹرنیشنل قانون کہیں نہیں ہے, صرف اور صرف طاقت کی بنیاد پر ہی ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں اپنے حقوق. تو وہ بات اب بالکل صاف ہے, اور اسرائیل نے بھی ایک طرح سے یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, اور جو طاقت سے لڑ رہا ہے ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں.
یعنی ٹرمپ کا جو حال ہے، ابھی جو آخری میٹنگ کیبنٹ کی ہوئی، جس میں جب میٹنگ میں جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں آخری فائنل فیصلہ کرنے والا ہوں، لیکن جب واپس آئے تو بیان یہ دیا گیا کہ ٹرمپ نے جو ریڈ لائنز طے کر رکھی ہیں، جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے تب تک وہ کسی ڈیل پر سائن نہیں کریں گے. یعنی ایران پوری طرح سے وہ طاقت دکھا رہا ہے. طاقت کی بنیاد پر جو محمد باقر قالیباف اسپیکر کا جو بیان ہے کہ ہم نے میزائل کے ذریعے ایک طرح سے طاقت منوائی ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ ایسی حالت میں کہ خود پریزیڈنٹ کو ذلیل کیا گیا، وہاں ان کے ڈیلیگیشن کو ذلیل کیا گیا، یہاں پوری عزت حاصل کرنے، عزت باقی رکھنے کی بات ہے حزب اللہ کی طرف سے. عوام کہاں ہیں؟ عوام جو لبنان کے عوام ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، اور وہ اپنی رائے کیا کسی طرح سے عام پلیٹ فارمز پر رکھ پا رہے ہیں، بتا پا رہے ہیں کچھ یا نہیں؟ وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں کاظمی صاحب. عوام جو ہے دیکھیں جس طریقے سے پہلے شروع میں بھی تھی اور ابھی بھی ہے، جو تحریک مقاومت کے ساتھ ہے بلا تفریق مذہب و ملت، جس مذہب سے بھی جس دین سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کرسچن ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، دروز ہوں، علوی ہوں، جتنے بھی ہیں یہاں پہ، یہ سب کے سب جو اس کے ساتھ ہیں تو باقاعدہ ہیں ساتھ میں. اور مسئلہ اب یہاں پہ کوئی مذہب کا مسئلہ یا تحریک مقاومت حزب اللہ کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زمین پہ اس کا قبضہ، جس کے پاس بھی جو ہے ذرہ برابر ضمیر جس کا زندہ ہے، ضمیر جاگ رہا ہے، وہ کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھتا ہو، جس دین سے تعلق، جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہو سیاسی طور پہ. ہاں یہی ہے کہ وہی لوگ مان سکتے ہیں کہ جو ذلیل ہیں اور جن کو چند پیسوں میں خریدا جا سکتا ہے، اور جن کو جو ہے کہ ہمیشہ پہلے بھی خریدا گیا ہے، اس کے بعد بھی اور آج بھی خریدا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کے علاوہ جو کہ چند ہیں، اور باقی لوگ تو باقاعدہ طور پہ وہ تیار ہیں اور ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی کہ ہم جو اپنے مکانات قربان کرنے کے لیے تیار، زمین یعنی جو زمین کی جو تباہی ہو رہی ہے، کھیتی کی، اپنے بچوں کی شہادت کے لیے تیار ہیں. بلکہ ایسے بھی باقاعدہ طور پہ وہاں سے ساؤتھ لبنان سے مشاہد دیکھنے کو ملے ہیں، مناظر دیکھنے کو ملے ہیں کہ جو ٹی وی چینلوں کے سامنے یا جو ہے کیا اپنا سوشل میڈیا کے سامنے باقاعدہ طور پہ وہ مائیں آ کے کہہ رہی ہیں کہ جن کے 4-4 5-5 بچے شہید ہو چکے ہیں، ان کی مائیں باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کیا میں بھی شہید ہو جاؤں گی، لیکن ہم جو ہے کیا اس کو جو ہے کیا برداشت نہیں کریں گے ہماری زمین پہ. یہ باقاعدہ طور پہ ہے. ابھی جو ہے نا 2-3 دن سے بات باقاعدہ طور پہ پبلک میں عام ہو چکی ہے، اور کئی جگہ پہ جو ہے کیا شہروں میں باقاعدہ ایک جلوس سسٹم چلا کہ یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے، ڈائریکٹ بیٹھک، جبکہ ہمارے قانون میں ڈائریکٹ بیٹھک یا ملنا یا اس سے کوئی تعلقات یا بات کرنا جرم ہے. یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، اس پہ باقاعدہ طور پہ بہت سارے جو ہے کیا لوگ باہر آئے ہیں، باقاعدہ بول رہے ہیں، میڈیا میں بھی بول رہے ہیں، جو ہے کہ اخبار میں، سوشل میڈیا میں عام طور پہ سب بات چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور لوگوں کو جو ہے جن پہ مصیبت آئی ہوئی، جو لوگ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں بیچارے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اس طرف سے پورے جو ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے ہیں، وہ لوگ بھی باقاعدہ طور پہ اس بات پہ تیار نہیں ہیں. اور انہوں نے کبھی بھی ان میں سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا تحریک مقاومت سے کہ بھائی جو ہے کہ آپ سرنڈر ہو جاؤ، یا جو ہے کہ آپ جنگ بند کر دو، یا اب حملہ نہ کرو، ہم واپس پلٹیں گے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس پلٹیں گے لیکن طاقت کے ساتھ پلٹیں گے. دشمن کو ذلیل و خوار کر کے ہم واپس پلٹیں گے. ہم دشمن کو ہٹا کر ذلیل کر کے واپس بھیج کے ہم اپنی جگہ پہ واپس پلٹیں گے. یہ چیز باقاعدہ طور پہ عام پبلک میں دیکھی جا رہی ہے. جبکہ مہنگائی ہو گئی ہے، بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں، اور جو ہے کیا کیمپوں میں، ادھر اسکولوں میں، ادھر زندگی گزار رہے ہیں بیچارے. بہت سارے اسٹوڈنٹ کا جو ہے کیا پڑھائی کا مسئلہ ہے. اب ایگزام شروع ہو چکے ہیں آج سے کالجوں کے، یونیورسٹی کے، اس کے باوجود بھی بیچارے کس طرح پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں اور قربانی دے رہے ہیں لوگ. اور یہ سلسلہ جاری ہے، رکنے والا نہیں ہے. اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ لوگ رک جائیے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا دفاع ہے، وار ہم نے تھوڑی کیا ہے، وار تو تم نے کیا ہے، ہم تو دفاع کر رہے ہیں. ہم تو خاموش 15 مہینے خاموش بیٹھے رہے، یہ کہہ کہ حکومت ہو سکتا ہے، گورنمنٹ جو ہے کیا ہے بات کر لے گی، بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا. جب 15 مہینے میں بات چیت نہ ہوئی، نہ بات چیت سے مسئلہ ہوا، نہ اس کے بعد ابھی جو ہے کیا یہ 2 مارچ سے لے کے ابھی جو ہے کیا جون کا پہلی تاریخ ہے، اس میں مسئلہ حل ہوا، تو پھر کیا ہے کہ بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. تبھی جو ہے کہ دشمن مان سکتا ہے.
اچھا، حزب اللہ کے لیڈر شیخ نعیم قاسم نے پچھلے دنوں ایک بات کہی جس میں یہ کہا کہ اب غیر ملکی سرپرستی والا دور لبنان میں ختم ہو چکا ہے. تقریباً اسی قسم کا بیان ادھر سے آیت اللہ مجتبی خامنہئی کی طرف سے آیا حج کے موقع پر کہ اب امریکہ کا دور اس علاقے سے ختم ہو چکا ہے. عوام کی سطح میں، عوامی سطح پر کیا وہ غیر ملکی دباؤ سے آزادی کا کچھ احساس اب کچھ محسوس ہونے لگا ہے کیا سماج میں، یا ابھی غیر یقینی جیسی حالت ہے؟ کیا کچھ ہے؟ دیکھیں ابھی جو ہے نا، یہی دو دھڑے جو ہے نا، یعنی دو دھڑے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بکنے والے سمجھ لیں، وہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو ابھی بھی یہی ہے کہ جو ہے کیا ہے، امریکہ اور اسرائیل جو ہے کیا اگر آ گیا یہاں پہ اور قبضہ کیا، یا مثلا جو ہے کہ اس کی طاقت مان لی گئی تو وہ انہیں جو ہے کیا بچا لے گا، فلاں کر دے گا. لیکن یہ جو ہے کہ خام خیال ہے. ابھی بھی پبلک میں یہ چیز باقاعدہ طور پہ اب اور کھل کر سامنے آ رہی ہے. جو تحریک مقاومت کے ساتھ ہیں، جن کا جو ہے کیا ضمیر زندہ ہے، جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بولتے کرتے ہیں، وہ لوگ باقاعدہ کر رہے ہیں کہ اب جو ہے کیا واقعاً جنگل راج جو تھا وہ ختم ہونے کو ہے. اب میں تو یہ کہتا ہوں کاظمی صاحب کہ ہونے کو ہے نہیں، امریکہ کا جنگل راج اس وقت ختم ہو گیا کہ جب حوثی برادران انصار اللہ کے حملے سے اس نے اپنی بحری بیڑا جو ہے کیا ریڈ سی سے اٹھا کے جب لے گیا، اسی وقت وہ ختم ہو چکا. جی ابھی ہے نہیں ہے، وہ اسی وقت ختم ہو چکا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جو ہے کیا اگر کوئی بے حیا انسان کو بار بار ذلیل کرے تب بھی وہ مسکرا کے قبول کر لے تو یہ اور بات ہے. تو یہ بڑی بہت ہی دلچسپ مثال دی آپ نے کہ جو ذلیل ہوتا ہے، جو بے عزت ہوتا ہے، وہ مسکرا کر کے آگے بڑھ کے اور پھر اسی طرح سے دعوے کرنا شروع کر دے کہ شاید وہی کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہ بات آپ نے بہت ہی اس میں ایک بہت اہم اشارہ بھی ہے کہ ابھی تو صرف ہارموز بند ہے. اگر یمن نے باب المندب کو بند کر دیا تو کیا ہوگا اس دنیا کا جو ابھی سے ہاہاکار ہے تیل کی مہنگائی اور دوسری مشکلات کی وجہ پہ، اور وہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں. تو ابھی آپ کو اب آنے والے وقت میں کیا کیا امکان ہے، کیا لگتا ہے؟ چونکہ جنگ ایسی حالت ہے کہ نہ جنگ ہے، نہ جنگ بندی ہے، نہ ایگریمنٹ ہے، نہ ایگریمنٹ پہ کوئی بات یعنی دونوں طرف سے رضامندی بن پا رہی ہے. ابھی کیا لگتا ہے ایسی حالت میں کتنے دن اور ہم دیکھیں گے حالات اور بگڑتے ہوئے؟ کاظمی صاحب، یہ جو حالات ہیں اس میں جس طریقے سے عام طور پہ جو حالات جو دیکھے جا رہے ہیں نا، ماں بین السطور پڑھنے کے بعد یہ ہفتہ بڑا تھوڑا سخت رہے گا، خصوصی طور پہ فلسطین کے لیے بھی اور لبنان کے لیے بھی. اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ایران پہ زور ڈالے امریکہ، چاہے لبنان کے ذریعے سے یا خود جو ہے کیا ہے ایران پہ حملے کرنے کی. لیکن اب ایران پہ حملے کرنے کی کوئی سکت تو ہے نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی کرے گا کہ وہ جو ہے کیا یہاں لبنان پہ جو ہے کہ حملے تیز کر کے ایران پہ زور بنائے گا تاکہ جو ہے کہ مسئلہ یہ ہو سکتا ہے. آیا یہ بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ اس کے لیے انصار اللہ کی ابھی جو کل پرسوں نرسوں جو ہے ان کے جو ذمہ داروں کی جو گفتگو ہوئی ہے، اور اس سے باقاعدہ صاف طور پہ یہ ظاہر ہے کہ اب ہم پوری طرح سے تیار ہیں. بس یعنی ریزسٹنس ایکسس آف ریزسٹنس گروپ کا اور ان کا کیا نام اپنا حزب اللہ اور مقاومت کے جتنے بھی ہیں ان کے، کہ کب ہمیں جو ہے کیا اس میں کودنا ہے. اور کوئی اگر یہ سلسلے چلتے رہے اور اگر کوئی اور مثلا یہ 2 دن، آج تو جو منڈے ہے، ٹیوزڈے ویڈنسڈے، اس ہفتے میں 2-3 کو اگر وہ زیادہ کرتا ہے، ہم لوگوں کو تیز کرتا ہے یا کچھ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یمن کا جبہہ بھی کھل جائے اور عراق کا جبہہ بھی کھل جائے، اور خود داخل فلسطین کے اندر سے بھی جو ہے کیا ہے مسئلہ شروع ہو جائے. ابھی دیکھیں فلسطین کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اس طرح سے جو کر رکھا ہے کہ غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رکھا ہوں. اس طرح سے جو ہے کیا ایران کے مسئلے، امریکہ کے مسئلے، لبنان کے مسئلے کوئی کر دیا ہے، اور وہاں پہ جو روزانہ جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پہ، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بول نہیں رہا ہے، کوئی سن نہیں رہا ہے. ابھی جو لوگ گئے تھے انسانی مدد لے کر، ان لوگوں کو ارسٹ کر لیا اس خبیث نے. وہ سامان جو ہے کھانے پینے کا سامان، دوائیاں اندر پہنچنے نہ دی.
یہ سب ہو رہا ہے، اور یہ پورے کے پورے اقوام متحدہ اور جو تمام جو انٹرنیشنل جو NGOs ہیں یا انٹرنیشنل جو بڑے بڑے جو ہے کہ قانون کے، اس نے کب قانون کو مانا ہے کاظمی صاحب؟ اسرائیل و امریکہ نے کب قانون کو مانا ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ کو نہیں مانا لاہائی کے، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا UN کی جتنی بھی قراردادیں ہیں اس میں کس پہ اس نے عمل کیا ہے؟ ہمیشہ ان دونوں نے مخالفت کی ہے، چاہے اقوام متحدہ کے قراردادوں کی ہو، چاہے جو ہے کیا ہے انٹرنیشنل جو ہے کیا ہے کورٹ کی ہو، جس کی بھی ہو۔ یہ کہتا ہے بھائی کہ یہ جو ہی ہے کہ بھائی جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب وہ چلنے والا نہیں ہے۔ اب یہ سلسلہ یہاں چلنے والا نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا مسئلہ نہیں چلے گا۔ اب تمہاری لاٹھی ہے تو ساتھ ساتھ میں ہماری بھی لاٹھی ہے، اب دونوں جو لاٹیاں چلیں گی، پھر دیکھیں گے کس کی لاٹھی میں کتنا دم ہے۔ بالکل بالکل، جو اب حزب اللہ کی طرف سے FPV جو ڈرون ہیں ان کو تو باقاعدہ نیتن یاہو نے کہا کہ یہ ہمارے لیے اسٹریٹجک چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہیں بیان دیا کہ میں کچھ دن پہلے لبنان میں گیا تھا اور مجھے یہ جب سب بتایا تو وہاں سے رپورٹنگ ایسی آئی کہ یہ بہت ہی خطرناک ہیں اسرائیل کے لیے۔ اور ادھر ابھی CNN کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ 68 میزائل جو انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں ان میں سے 51-50 سے زیادہ ایران نے پھر سے تیار کر لی ہیں، تمام راستے، تمام سڑکیں، تو وہ ایک مضبوط ریزسٹنس دینے کے لیے پھر تیار ہے۔ اچھا، میں اب تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسرائیل کے اندر کے میڈیا کو بھی کافی فالو کرتے ہیں اور آپ کے اپنے ذرائع ہیں وہاں سے چیزیں سمجھنے کے لیے۔ اندر کی کیا حال چال ہیں؟ دیکھیں، ایک تعداد آئی تھی 4-5 لاکھ لوگ جا چکے چھوڑ کر کے، پھر ایک تعداد آئی تھی کہ 10 لاکھ کے آس پاس چلے گئے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اس کے ثبوت نہیں ہیں، اندازے تھے۔ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ اندر کیا حالات ہیں؟ لوگ رکیں گے یا سب چلے جائیں گے؟ کاظمی صاحب، جہاں تک اندر کی بات ہے ان کی، وہ یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی، صہیونیوں کی جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان میں سے تو اچھے خاصے لوگ لاکھوں کی تعداد میں، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پرفیکٹ کیا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ، ہر بار کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے اندر سے، کبھی جو ہے کیا صحیح خبر، کبھی کوئی خبر، لیکن لاکھوں کی تعداد میں تو لوگ اسرائیل چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اور اسی دوران یہ خبر بھی آئی تھی کہ لوگوں نے اپنی جائیداد بیچنا شروع کر دی ہے، اور ایک آرٹیکل بھی لکھا گیا تھا یدیوت احرونوت میں، کہا کہ ابھی جو ہے کیا ہے ریئل اسٹیٹ کی جو ویلیو ہے اتنی گر چکی ہے کہ لوگ جو ہے کیا، جس کو کہتے ہیں نا کہ مٹی کے دام میں بیچنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی جو ہے کیا جائیداد، گھر ہے، زمینیں ہیں جو ہیں، وہ بیچ کے نکلنا چاہ رہے ہیں کہ بس اب ہمیں چلنا ہے، واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب یہ جب چیزیں بیچ کے جب کوئی انسان جاتا ہے نا کاظمی صاحب، یعنی سمجھنے کے جس کو کہتے ہیں نا کہ کشتی جلا کے جو جاتا ہے نا، پھر وہ واپس پلٹنے کو نہیں سوچتا۔ ہاں، اور اگر اپنی جو ہے کشتی رکھ کے جائے تو سوچ سکتا ہے بھائی چلو بھائی کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد واپس آ جائیں گے، لیکن جہاں پہ جو ہے کشتی جلا کے جایا جاتا ہے نا، پھر وہاں پلٹنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے جو ہے کیا لوگ اپنی جائیداد، اپنے مکانات، اپنی جو کچھ بھی تھی اس کو بیچ کر نکلے ہیں، اور مسلسل نکل رہے ہیں کاظمی صاحب، ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت نکلے تھے اب پھر رک گیا سلسلہ نکلنے کا، نہیں۔ اور بسا اوقات تو یہاں پہ ایئرپورٹ پہ باقاعدہ روکا گیا، ایئرپورٹ پہ لوگوں کو جانے سے روکا گیا اور کہا گیا کہ جو ہے کیا ہے، یہ ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، آپ لوگ رک جائیے، آپ اتنا جلدی نہ جائیے، بلکہ آپ کو جو ہے کہ ہم جو ہے کہ سیف جگہ پہ رکھیں گے، ہم تل ابیب میں رکھیں گے، آپ کو قدس میں رکھیں گے، بڑی بڑی ہوٹلوں میں رکھیں گے۔ اس طرح سے جو ہے کہ سلسلے وہ شروع کیے گئے تاکہ لوگ رک جائیں، اور ان کو جو ہے بڑی بڑی جو ہے کیا یہ بھی دکھائی گئی کہ ہم آپ کو جو ہے جنگ ختم ہونے کے بعد فلاں کریں گے، ڈھکاں کریں گے، یہ سب چیزیں دی گئی تاکہ لوگ رک جائیں۔ لیکن اب یہ تو نہیں ہے، یہ تو یہودی ہیں، انہوں نے تو کبھی جو ہے کہ موت کی تمنا کی نہیں ہے، جس کو قرآن کریم سورہ جمعہ میں کہتا ہے کہ جو ہے کہ کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، تو یہ کیسے مرنے کے لیے رکیں گے؟ تو یہ سلسلہ جو ہے کہ باقاعدہ طور پہ جاری ہے۔ اور وہاں اندر کی ایک بات جو ہے کہ خود جو ہے کہ ابھی جو ہے کہ ایکس پرائم منسٹر جو ہیں اسرائیل کے، اس نے جو ہے کیا ہے ابھی بیان دیا، ایہود باراک نے اس سے جو ہے کہ پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی میری نظر میں یہ ہے کہ اس اگریمنٹ سے پہ سائن سے پہلے ایران کے، امریکہ اور ایران کا، ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے کیا ایک حملہ کر دے ایران پہ، لیکن مجھے لگتا بعید ہے یہ حملہ، لیکن یہ تو ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ اٹھا کے جو ہے نا یہ ایران، اس کا اپنا لبنان کا جو مرحلہ ہے محاذ، اس کو تیز کرا سکتا ہے وہ، کہ یہاں پہ حملے تیز کر دیں، اور حملے جو ہے کیا بیروت پہ، ضاحیہ جنوبیہ پہ اور دیگر پہ، تو اس سے جو ہے کیا ایک پریشر بنا سکے ایران کے اوپر اس سے۔ لیکن یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، اس نے
کہا. اور اندر کے حالات تو روزانہ جو ہے کہ باقاعدہ جو ہے کہ اخبار میں آ رہے ہیں. اور یہاں تک اس نے یزید الرحمت نے کہا کہ ایک عرصے کے بعد 40 کلومیٹر دور مار میزائل لبنان سے چلا اور آ کے اسرائیل پہ گرا ہے. اور اس سلسلے باقاعدہ جاری ہیں اور کئی جو اسرائیلی مرے انہی دوران. 40 کلومیٹر اندر تک حزب اللہ کی میزائل پہنچی ہے. اور جو ان کے ڈرونز ہیں انہوں نے تو بالکل غیر معمولی کمال کیا ہوا ہے. $300 کا ڈرون جو آئرن ڈون کو بھی تباہ کر سکتا ہے, مرکاوا ٹینک کو بھی تباہ کر سکتا ہے, اور فوجیوں کو باقاعدہ مار رہا ہے اور زخمی کر رہا ہے. اب میں تھوڑا سا, اور آپ چونکہ اس پورے علاقے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, ایک لمبے عرصے تک آپ سیریا میں بھی رہے ہیں اور وہاں کی سیاست کو بھی اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں. ابھی کیا صورتحال ہے؟ کچھ خبریں کچھ خاص باہر نہیں آ رہی ہیں سیریا سے. سیریا کے اندر کچھ ریزسٹنس گروپس کھڑے ہونے شروع ہوئے تھے. ابھی ایک میں تازہ خبر دیکھ رہا تھا کہ احمد الشرع, جس کا نام ٹیررسٹ ابو محمد الجولانی سے بدل کر کے نیا رکھا گیا, اس نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ ہمارے جو ہم پہ جو پابندیاں آپ نے لگائی ہوئی ہیں وہ پابندیاں ہٹا دیجئے. یہ کیسا غلام ہے کہ وہ نہ تو غلامی پوری قبول کر پا رہے ہیں ابھی تک, اور نہ ہی اس کو کوئی آسانیاں مہیا کر پا رہے, لا کر کے بٹھا دیا ہے. لیکن کیا کچھ ہوگا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ ابھی جو وہاں کے حالات ہیں کاظمی صاحب, داخلی حالات اکنامیکل کنڈیشن سے تو بہت خراب ہے. کام ہے نہیں لوگوں کے پاس, مہنگائی اسی طرح سے ہے, بہت سخت مہنگائی چل رہی ہے, لوگوں کے پاس کام نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ہے کیا ہے, وہ سینکشن جو اس نے لگائے ہوئے تھے اس کو ہٹایا ہوا ہے, لیکن ابھی بھی پوری طرح سے جو ہے کیا, اور ادھر گلف ممالک جن لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے بلینس آف ڈالر خرچ لگائیں گے وہاں پہ سیریا کی جو ہے کیا ہے نشوونما کے لیے, اس کے لیے ترقی کے لیے, ابھی تک کسی نے لگایا نہیں ہے. ابھی حال برائی ہے. اور ایک طرف سے ادھر سے دیکھا جائے کہ سعود کی طرف سے تو اسرائیل بار بار حملے کر رہا ہے اور بہت سارے دیہاتوں پہ قبضہ کر رکھا ہے. جبل الشیخ پہ اس کا قبضہ ہے, جولان پہ پہلے سے قبضہ ہے, اور قنیطرہ کی طرف سے ادھر قبضہ ہے, اور ادھر جو ہے کہ درزیوں کو سویدا کے علاقے میں کھڑا کر رکھا ہے, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الگ کرو, ہم ایک الگ ہی حکومت بنا لیں گے. یہ سب سلسلے جاری و ساری ہیں. ابھی تک جو ہے کیا ہے وہاں پہ صحیح معنوں میں امن و امان نہیں ہو سکا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے. رات میں لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کہ بھئی کہ وہ زندہ آئیں گے نہیں آئیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور خود گھر میں رہنے کے بعد بھی بہت سارے علاقوں میں, بالخصوص جن علاقوں میں جو ہے کیا ہے یہ تفرقہ جو اس نے پیدا کیا ہوا ہے مذہبی طور پہ کہ یہ لوگ نہیں ہیں, مثلا کرسچنوں کے خلاف, شیعوں کے خلاف, یا جو ہے کہ درزیوں کے خلاف جو کام شروع ہوا ہے, اس سلسلے کو باقاعدہ طور پہ یہ کام جو کیا ہے نا, تو اس میں کوئی امن و امان کی بات ہی نہیں ہے. تو امن بالکل ختم ہو چکا ہے, کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں, اور کام نہیں چل رہا ہے, لوگوں کے پاس کام نہیں ہے. اس وجہ سے بہت پریشانی ہے وہاں پہ. ادھر سے جو ہے کیا اسرائیل اپنا کام کر رہا ہے, اس کو وقتی طور پہ لا کے رکھا ہے تاکہ ہم جو ہے کیا ہے یعنی وہ لوگ جب تک کام نکال سکتے ہیں نکالیں گے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ بھائی کیا یہ کام کے لائق نہیں ہے تو پھر اس کا کام تمام کر دیا جائے گا. ابھی بھی وہ حالات نہیں ہو پائے وہاں پہ. امن و امان کے حوالے سے, اکنامک کنڈیشن کے حوالے سے, مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے, کام لوگوں کے پاس نہیں ہے, بہت برا حال ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ یہ ایران جنگ شروع ہو گئی, اور یہ سارے جو عرب ملک, خاص طور پر سعودی عرب جو مدد کرنے کی بات کر رہا تھا, یہ تو خود اپنے مصیبت میں آ گئے ایران کے جوابی حملوں کی وجہ سے. تو یہ کبھی آنے والے وقت میں اس حالت میں ہوں گے کہ سیریا میں مدد کر پائیں, کب تک ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. ان کی خود حکومتیں بچیں گی یا نہیں بچیں گی, یہ بھی ایک بڑا سوال بنتا جا رہا ہے. اچھا, اب میں تھوڑا سا اور یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں لبنان میں اب کتنے بھارتیہ ہوں گے؟ بھارت کے لوگ تھے, مجھے یاد ہے جب غازہ جنگ شروع ہوئی تھی یا اس سے بھی پہلے جب آپ کے یہاں بندرگاہ کے پاس جو بڑا دھماکہ ہوا تھا, اس کے بعد کرنسی گرنی شروع ہوئی. لوگوں نے, بھارتیہ لوگوں سے میری بات ہوئی کہ وہ اب ڈالر میں سیلری نہیں مل رہی ہے اور بہت مہنگائی ہو گئی ہے. اب کتنی تعداد ہوگی بھارتیوں کی وہاں پر؟ دیکھیں اس کے بعد جو ہے کیا ہے جو ہوا تھا پورٹ پہ جو معاملہ ہوا تھا, اس کے بعد تھوڑے سے واپس چلے گئے ہیں, لیکن ابھی بھی جو ہے کیا تعداد ہے, لیکن مجھے پورا طور پہ پتہ نہیں ہے کتنے ہیں, لیکن ابھی بھی جو ہے کیا بہت ساری فیکٹریوں میں اور کمپنیوں میں کام کرنے والے اپنے انڈین ہیں,
اور اس کے علاوہ بڑی بڑی پوسٹ پہ بھی ہیں، کچھ انجینئرس وغیرہ اس طرح کے بھی یہاں پہ ہیں باقاعدہ طور پہ جو کام کر رہے ہیں، اور جو بہت سارے تو بہت پرانے ہو گئے ہیں، تو اب ان کا تو واپس پلٹ کے جانے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے، جنہیں جو ہے کہ 20-25 سال ہو گئے یہاں پہ، 30 سال ہو گئے، جنہوں نے اپنا جو ہے کیا کام یہ جو ہے کیا جمع رکھا ہوا ہے یہاں پہ، کوئی بزنس کے حوالے سے، کوئی نوکری اس کے حوالے سے، تو اس دوران تو بہرحال جو ہے کیا وہ بندرگاہ کے معاملے کے بعد سے جو ہے کیا ہے کچھ لوگ واپس گئے، لیکن پھر اس کے بعد ابھی جو ہے کہ حالت نارملی ہو چکے ہیں، تو جو لوگ جو ہے کیا کچھ لوگ واپس آئے ہیں، اور کچھ لوگ جو گئے نہیں یہیں پہ رہے اور ابھی بھی یہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں، واقعی ہوتا یہ ہے کہ جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں لوگ نہیں ڈرتے شاید، کیونکہ میں خود جنگ کور کیا ہے 2003 والی، اور لیکن باہر جو خبریں آتی ہیں اس سے جو ان کے چاہنے والے نزدیکی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی خطرے میں پھنسے ہوں گے۔ اچھا، اب میں بالکل آخری حصے میں ہوں، اب آپ بتائیے کہ پھر جنگ شروع ہوگی یا یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، کیا کچھ ہوگا؟ آپ نے کچھ چیزیں تو بتائیں کہ یہ ہفتہ فلسطین کے لوگوں پر، حزب اللہ یعنی لبنان کے لوگوں پر سخت ہو سکتا ہے، لیکن ایران پر وہ شاید حملہ نہ کر سکیں، تو ایران پر تو دباؤ بڑھے گا نہیں، ایران تو دباؤ مان ہی نہیں رہا کسی طرح سے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا لگتا ہے؟ مطلب لوگوں کو اب پھر تیار رہنا چاہیے کہ جنگ کی خبریں آئیں، تیل مہنگا اور ہو اور مصیبتیں اور بڑھیں، یا کچھ آسانی کی طرف حالات جائیں گے؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ٹرمپ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی راستہ مل جائے اس کو، جس سے جو ہے کیا ہے وہ معاہدے پہ دستخط کر کے یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم جیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مقصد، پوری یہ کوشش جتنی بھی ہو رہی ہے، اب وہ کہیں سے اس کو مل نہیں رہا ہے معاملہ۔ اب دوبارہ جنگ کا معاملہ یہ ہے آدمی صاحب، جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، شاید اس سے پہلے بھی، کہ جتنا اس کا ڈرون سسٹم، راڈار سسٹم پورے گلف میں تھا، جس پہ جو ہے کیا ہے بلینز آف ڈالر اس نے لگائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سال لگے تھے اس کو تیار کرنے میں، وہ سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ 10 بڑے بڑے بیسس اور بڑے بڑے راڈار امریکہ کے وہ ختم ہوئے ہیں گلف میں۔ اب وہاں اس کو لانے کے لیے خود امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ 5 سال لگیں گے اس طرح سے بننے کے لیے جو پہلے تھا۔ اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں درشکوں کو یہ بھی بتا دوں، اس نے جو ہے کیا ہے قطر میں جو اس کا العدید پہ جو بیس تھا، وہ ایسا تھا کاظمی صاحب کہ اس کا کام بادلوں کو روکنا، ایران، عراق، سیریا کے اور تھوڑا سا ترکی کے اس علاقے سے جو ہے کہ بادلوں کو ختم کرتے تھے اس سے۔ وہاں پہ بارش نہیں ہونے کی وجہ سے 3-4 سال سے ایران میں دیکھیں قحط سالی، عراق میں قحط سالی، بہت برا حال ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس رڈار کو مارا ہے نا، بارشیں اتنی تیز ہوئی ہیں کہ فرات کا پانی نہروں اچھلا ہے۔ جی 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 جی، فرات کا جو بحر فرات جو چلتی ہے ٹرکی سے ہوتی ہوئے، سیریا سے ہوتی ہوئے عراق جاتی ہے، اور دجلہ اور فرات دونوں میں، اور ادھر ایران میں ماشاءاللہ اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ نہ پوچھئے گا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے یہاں پہ، تو اب جو ہے کیا ہے وہ جو ہے جنگ کے قابل نہیں ہے۔ اب اگر جنگ ہو بھی کر لیں، مان لیں کہ چلو جنگ ہوگی کر دے گا، تو اب کی جو جنگ ہوگی اس میں جو ہے کیا ہے 4000 کلومیٹر مار کے میزائل کہ وہ لوگ تیار، یورپ ممالک میں جہاں جہاں بھی اس کے بیسس ہیں امریکہ کے، وہ تیار بیٹھے رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے کیا قیامت آنے والی ہے۔ اب اگر جنگ ہوئی، اگر امریکہ نے جنگ کی دوبارہ، تو یہ حال ہونے والا ہے، اور اسرائیل کا تو خاتمہ پکا ہے کاظمی صاحب، اس کا تو وجود بالکل سے تہس نہس ہو جائے گا پوری طرح سے۔ اگر نئی جنگ ہوئی تو اسرائیل کا خاتمہ، اور یورپ میں امریکی بیسز جو فوجی اڈے ہیں وہ سب تباہ ہوں گے۔ کیا اس تباہی کے لیے ٹرمپ تیار ہیں؟ کیا اس تباہی کے لیے دنیا تیار ہے؟ اور کیا ایران آنے والی جو اسرائیل کے خاتمے کے بعد کی صورتحال ہے، کیا اس کی بھی تیاری کر رہا ہے؟ یہ سب آنے والا وقت بتائے گا۔ بہت بہت شکریہ علی باقر عابدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ ایسے حالات میں ہیں، تکنیکی پرابلمز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس کے باوجود آپ میڈیا سٹار ورلڈ کے دیکھنے والوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے۔
اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں۔